अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम नए अहदनामे की पहली किताब मत्ती की इंजील का मुताला कर रहे हैं और हम इसके 23वें बाब तक पहुँच चुके हैं। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 23वें बाब का उन्वान क्या होगा? अफसोस का वाज। हमें याद है मसीह ने मत्ती की अंजील में वाज का आगाज 5वें बाब में मुबारकबादियों से किया, लेकिन अफसोस कि वो उस पैगाम का इख्तिताम कौम के लिए अफसोस से करता है। मेरा मतलब उन लोगों से है जो मसीह को पहचान ना सके थे। सही, जिनका इन मुबारकबादियों में कोई हिस्सा नहीं, पर यकीनी तौर पर अफसोस में हिस्सा जरूर यकीनन है। सही। लिखा है कि उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं कि फकी और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांधकर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। और ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये इनकलाबी अल्फाज फकीयों और फरीसियों के कामों के खिलाफ थे। हम इनमें क्या देखते हैं? आगाज में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वाज 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। यहाँ हम गुरूर के ताल्लुक से पढ़ते हैं, इसके बाद हम रियाकारी के ताल्लुक से पढ़ते हैं, और बाब के आखिर में हम अदालत और अफसोस के ताल्लुक से पढ़ते हैं। मैं नाजरीन को याद दिलाना चाहूंगा कि हमने मसीह की 3 तमासीलें पढ़ी हैं। उनमें 3 सवाल थे जो मसीह से पूछे गए थे। ये वाज 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। फिर जैतून की पहाड़ी पर भी तवील वाज है जिसे 3 हिस्सों 3 में तकसीम हिस्सों किया में। गया। 3 हिस्सों में। और इस वाज का पहला हिस्सा गरूर के ताल्लुक से है। गरूर कैसे जाहिर हुआ? दर हकीकत तमाम आयात इसी ताल्लुक से हैं। मसलन हमने ये पढ़ा है, लोग चाहते हैं हम दूसरों से मुख्तलिफ नजर आएं। 5वीं आयत में लिखा है वो अपने सारे काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में बड़े बनते हैं और अपनी पोशाक के किनारे बड़े रखते हैं। ये पहली मिसाल है। और वो खास जगह चाहते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला कुर्सियां पसंद करते हैं और चाहते हैं उन्हें खास सलाम किया जाए। वो बाजारों में सलाम पसंद करते हैं और वो खास लक़ब पसंद करते हैं। वो आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं। मतलब कि वो चाहते हैं कि ये ज़ाहिरी फ़र्क हो, जगह फ़र्क हो, सलाम फ़र्क हो और उनका लक़ब भी फ़र्क हो। ये तमाम चीज़ें गरूर से आती हैं। इसलिए खुदा ने इस हिस्से के इख्तिताम में कहा, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। वाज का आगाज दूसरी आयत से होता है। मसीह ने कहा कि फकी और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। लिहाजा मूसा की गद्दी से क्या मुराद है? मूसा की गद्दी का मतलब है कैथीड्रा। ये लफ्ज़ कैथीड्रल से निकला है और ये यूनानी लफ्ज़ है कैथीड्रा। इसका मतलब है कि वो बतौर उस्ताद बेटे हैं और जो मूसा ने कहा है उसकी तालीम देते ये हैं। जी तालीम का सही कहा, माखज़ ये है। अशायत का काम है जो आजकल के दौर में होता है। इसलिए यहाँ खुदावंद उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो जो कुछ कहते हैं उनकी सुनो, लेकिन जैसे वो काम करते हैं वैसे काम ना करो। और वो बाइबल में से खुदावंद की तालीम को सिखा रहे हैं, लेकिन जो कुछ वो कलाम मुकद्दस में से सिखाते हैं वो काम करो।
مگر کوئی اور بات نہ مانو اور ان کی نقل کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ جو وہ کہتے ہیں اس کام کو وہ نہیں کرتے۔ ان کے تمام کام غرور پر مبنی ہیں۔ جی آپ نے ان کے کچھ کاموں کے تعلق سے بتایا ہے۔ بھائی یوسف، کیسا ہو اگر ہم ان کے اور مسیح کے کاموں کے درمیان موازنہ کریں؟ ہم جب وہ اس دنیا میں آیا تھا انہوں نے کیا کہا اور کیا کیا؟ مسیح نے کیا کہا اور کیا کیا؟ صحیح، ان میں اور مسیح میں بہت زیادہ فرق تھا۔ جس کے تعلق سے کہا گیا وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ بڑا کون ہے، جو میز پر بیٹھا ہے یا جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو میز پر بیٹھا ہے؟ تو پھر بھی میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والا ہوں۔ در حقیقت مسیح نے سکھایا کہ دوسروں کی خدمت کیسے کرنا ہے۔ اس نے ایمانداروں کو حلیمی سکھائی۔ اس کے لیے شکریہ ادا کریں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ اگر ہم ان کے اعمال کا نمونہ لیں، یعنی وہ کہتے تھے اور کرتے نہیں تھے، تو مسیح کی باتوں اور کاموں کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ وہ ہمیشہ پہلے عمل کرتا ہے پھر سکھاتا ہے، اور مسیح جو شروع میں کرتا رہا اور سکھاتا رہا، وہ خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا۔ مطلب مسیح ہر وقت بولتا نہیں رہتا تھا، مطلب وہ کام کرتا، اور جو کام وہ کرتا وہی کام وہ سکھاتا تھا۔ بھائی یوسف، ہمیں 5ویں آیت پر لباس کی معاشرتی روایات کے تعلق سے توقف کرنے اور تفسیر کی ضرورت ہے۔ جی لہٰذا وضاحت کیجیے کہ وہ اپنے تعویذ بڑے کیوں بناتے تھے اور پوشاک کے کنارے چوڑے کیوں رکھتے تھے؟ اپنے تعویذ، بائبل میں ہم تعویذوں کے تعلق سے نہیں پڑھتے۔ خداوند نے لوگوں کو تعویذ بنانے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ یہ روایت تھی جو بزرگوں سے ملی تھی، اور ان کے پوشاک کے کنارے چوڑے تھے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ وہ کناروں پر نیلے دھاگے لگائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ جب بھی خدا کے کلام اور روایت کی بات آتی ہے تو روایت کو اختیار کے اعتبار سے اولیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ تعویذ بڑے بناتے ہیں۔ یہ تعویذ کیا تھے؟ یہ یونانی لفظ سے عکس کیا گیا جس کا مطلب ہے کہ جادو ٹونا یا تعویذ، جس کے ذریعے انسان بری روحوں یا چیزوں سے محفوظ رہے، اور اس لیے وہ چمڑے کے 2 پٹکوں کو چوڑا رکھتے تھے اور اس کو چوڑا رکھتے اور ماتھے پر باندھتے تھے، اور پھر چکور ڈبے میں وہ توریت اور خروج اور استثنا کے 4 حصوں کو رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے بائیں بازو پر بھی اس کو باندھتے، کیونکہ یہ بازو دل کے قریب ہے۔ یہ سب کہاں سے لیا گیا تھا؟ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب استثنا کی کتاب سے لیا گیا، جہاں لکھا ہے تو نشان کے طور پر اس کو ماتھے پر باندھنا۔ مطلب کہ انہوں نے حقیقت میں حکم کو پورا کیا تاکہ وہ سب سے فرق نظر آئیں۔ اور یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بڑے تعویذ بناتے تھے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے تھے۔ پر کیوں؟ تاکہ وہ بتا غرور۔ سکیں کہ میں خدا کے باقی لوگوں سے فرق ہوں، ان جیسا نہیں، کیونکہ میں خدا کے سارے حکموں کو مانتا ہوں، اور یہ غرور ہے۔ ہر دور میں مغرور لوگوں کا یہی وتیرہ رہا ہے، ظاہری راہداری کی فکر، جی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، چاہے مخصوص قسم کے لباس کے ذریعے یا خاص رویے کے ذریعے، تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ سب کے سب ہمارے ساتھ بہت وفادار ہیں۔ لیکن خدا نے یہ سب رد کر دیا۔ بلکہ مسیحت میں بھی وہ کہتے ہیں کہ دینداری کی وضاحت رکھتے ہیں، لیکن اس کا اثر قبول نہیں کرتے۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ نو آیت میں، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مسیح یہاں کن سے مخاطب ہے؟ کیا یہاں باپ سے مراد زمینی باپ ہے؟ جی بھائی، سیاق و سباق سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ استاد کی بات کر رہا ہے۔ ہم اسے باپ نہیں کہتے، لیکن میں یہاں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس میں 4 قسم کے باپ ہیں، 2 شخصی، 2 عمومی۔ باپ کا سب سے پہلا تصور جسمانی ہے۔ اعمال کے 12ویں باب میں لکھا ہے، ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے رہے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، کیونکہ باپ تو باپ ہے، لیکن میں ان کو
ہمارے باپ نہیں کہتا، اصل شخص وہ ہے جو ہمیں مسیح تک لایا۔ میں اس کو بھی ہمارے باپ نہیں کہتا، کیونکہ میری زندگی کا منبع خدا ہے، اور یہ شخص مجھے صرف زندگی کے منبع تک لایا، اور اس لیے میں جانتا ہوں کہ وہ درمیانی تھا تاکہ میں خدا کو جان سکوں، لیکن وہ میری زندگی کا ماخذ نہیں ہے، ماخذ خدا ہے۔ عمومی تاثر کی بات کریں تو باپ دو ہیں۔ باپ ابراہم، ہم اسے باپ کہتے ہیں، اور بائبل بھی اسے باپ کہتی ایمانداروں ہے، کا وہ باپ۔ ایمانداروں کا باپ ہے۔ یقیناً ہمارا عظیم باپ ہے، جسے ہم اے ہمارے باپ کہتے ہیں، جو مسیح نے سکھایا۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہمارے دل پکار اٹھے ہیں، اے ابا، اے باپ۔ یعنی لفظ باپ کا تصور ماخذ سے ہے۔ جی، اس لیے میں ہر کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا، نہ ہی اس کو جو مجھے مسیح تک لایا، کہ وہ میرا روحانی باپ ہے، اور نہ ہی میں اسے ہمارے باپ کہتا ہوں۔ اور بائبل اور مسیح نے خود بتایا کہ ہم کسی کو باپ نہ کہیں۔ وہ یہ اور بات یہودی ماحول کے مطابق کہہ رہا تھا، لیکن افسوس کہ یہودیت کی خرابی یہ ہے کہ یہ مسیحت میں بے اختیار گھس آئی ہے۔ بھائی یوسف، کیا ہو اگر وہ شخص خود جو روحانی رہنما ہے وہ خود لوگوں سے کہے، وہ اسے ان ناموں سے پکارے، تو پھر ہم مسیح کی تعلیمات سے اور بائبل کی روح سے کوسوں دور ہیں۔ مہربانی فرما کر 9ویں اور 10ویں آیت دیکھیے۔ زمین پر کسی کو باپ نہ کہو، اور 10ویں آیت نہ تم ہادی کہلاؤ۔ یعنی اس نے دونوں طریقوں سے منع کیا، مجھے یہ اپنے لیے نہیں کہلوانا اور نہ ہی دوسروں کے لیے۔ اگر میں کسی کو اپنے بارے میں کہتا سنوں تو مجھے اسے روکنا ہوگا اور بتانا ہوگا ہمیں آدمیوں کے نسبت جی، اس کی پیروی۔ خدا کی پیروی کرنی ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ لکھا ہے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا بڑا کیا جائے گا۔ 13ویں آیت سے شروع کرتے ہوئے افسوس کرنے کا ایک سلسلہ ہے۔ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ آپ اس حصے کے تعلق سے ہمیں کچھ بتائیں۔ اس کا عنوان ہے ریاکاری۔ پہلی چند آیات میں ہم نے غرور پر بات ختم کی، اور اب وہ ریاکاری کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ مطلب وہ بات سچائی کے متضاد ہے، سٹیج پر کرداروں کی طرح۔ اور پھر تمام افسوس کو یہاں اس حصے میں 7 سے 8 دفعہ دہرایا گیا ہے، اور پھر یہاں خداوند ان ریاکاروں پر افسوس کرتا ہے جنہیں اپنی ظاہری زندگی کی فکر ہے، جو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن دل کی حالت ان سب کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ چلیے ہم ریاکار لوگوں کی افسوس کی ایک اور مثال پر غور کرتے ہیں۔ مثلاً 15ویں آیت میں لکھا ہے، اے ریاکارو، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس، اس لیے نہیں کہ وہ سست ہیں، جی، وہ بہت متحرک ہیں اور ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہیں، اور جب وہ مرید بن جائے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہیں۔ کسی کو مرید بنانے کے لیے سخت محنت، پر آسمان کے لیے نہیں، صحیح، بلکہ اپنے لیے بالکل، اور جہنم کے لیے۔ یقیناً یہ دہرائی گئی۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے 13ویں آیت میں خاموشی ہے، اور پھر اس کے بعد 15ویں آیت میں مردہ کام ہے۔ وہ سفر کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ اسے اپنے سے زیادہ جہنم کا فرزند بنا دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو خود بچانا ہوتا ہے۔ خود کو بہت بڑا گناہگار بنا دیتے ہیں، ترسیس کے ساؤل کی طرح۔ جب تم گناہ کرتے ہو تو خود کو جہنم کا وارث بناتے ہو، لیکن ایماندار کہتا ہے ہم اس کی مخلوق ہیں اور اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں۔ جب سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو میں اس نقطے پر کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی کام جو لوگوں کو مسیح اور اس کی صلیب کے پاس لانے کے بجائے لوگوں کی طرف لے جائے تو یہ ان کو جہنم کا وارث بناتا ہے، لیکن کوئی بھی سرگرمی لوگوں کو اس لیے مرید بناتی ہے کہ وہ کسی خاص تعلیم پر چلیں، یا کسی فرقے میں شامل ہوں، یا کسی ایسے خیال کو قبول کریں جو مسیح اور اس کی صلیب کی نمائندگی نہیں ہے۔ وہ نو مرید کے لیے خطرناک ہے، یا اس کے لیے جسے جیت لیا گیا ہے۔ بالکل، لیکن ہر کوئی جو محنت کرنے والا جو کسی بھی جگہ جاتا ہے وہ صرف مسیح اور اس کے کفارے کو پیش کرے۔ پولس نے کہا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ صحیح، اور آپ سنتے ہیں کہ وہ اپنے فرقے کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ اس چرچ کو چھوڑ کر دوسرے چرچ میں گیا ہے۔ اختلاف، آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ مسیح نے کہا جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ وہ جمع کرتا ہے لیکن خدا کے لیے نہیں، اور مسیح کے لیے یہ جمع کرنا نہیں بلکہ بکھیرنا ہے۔ صحیح۔ 16ویں آیت میں اندھے رہنماؤں کے تعلق سے بات کی گئی ہے، وہ ان کو کیا بتا رہا ہے؟ 16ویں آیت، اے اندھے راہ بنانے والوں، تم پر افسوس جو کہتے ہیں اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو پابند ہوگا۔ ان کے لیے مقدس اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اگر کوئی
قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں جو نظر اس پر چڑھائی ہو، یعنی لوگ سونے اور نظر پر دھیان رکھتے تھے لیکن مقدس مانی نہیں رکھتا۔ اور کیا قربان گاہ کوئی بڑی چیز ہے؟ اور پھر اس کے بعد نظر یا قربان گاہ جو نظر کو پاک کرتی ہے، لیکن وہ لوگ ایسے لوگ تھے جو صرف اپنے ہی پیٹ کی فکر کرتے تھے، انہیں سونے کی فکر ہے، انہیں نظروں کی فکر ہے، اس لیے وہ لوگوں کو جھوٹ بولنا اور غیر ضروری قسمیں کھانا سکھاتے تھے۔ پھر 23ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دے یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ مطلب وہ باریک بین ہیں، وہ کم تر چیزوں کی دے یکی تو دیتے ہیں لیکن خدا کی شریعت اور احکامات کو صحیح۔ نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ پرانی بات ہے، میکا کے زمانے کی۔ لکھا ہے اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور فروتنی سے چلے۔ پودینے اور سونف پر دے یکی دینا آسان ہے، لیکن تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ ان خیالات کی تکمیل کے لیے میں 29ویں آیت کو پڑھنا چاہوں گا، جہاں وہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ قاتل ہیں۔ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں اور ان کے شریک نہ ہوتے۔ اسی طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو، اے سانپو، اے افعی کے بچو، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ وہ بات جاری رکھتے ہوئے ان کے جرم کی تصدیق کرتا ہے کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ اس کے تعلق سے بتائیں۔ مطلب نبوت کی قبروں کو سجانا تو بہت ہی آسان کام ہے جو خدا کی طرف سے پیغام کو آپ تک لائے ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو وہ ان کو سانپ اور افعی کے بچے کہتا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے متی کے 3 باب میں کہا اور مسیح ان کو 12ویں باب میں دہراتا ہے۔ متی کے 23ویں باب میں یہاں وہ تیسری مرتبہ انہی باتوں کو دہراتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا نے نبیوں کو قتل کیا تھا، لیکن افسوس کہ انہوں نے توبہ نہ کی اور بھیجنے والے کو بھی قتل کیا۔ اور باب کے آخر میں مسیح اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور جو بھیجے گئے ان کو سنسار کیا۔ صحیح، میں 34ویں آیت سے 36ویں آیت تک کا آخری حصہ پڑھوں گا، اس کے بعد ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں سے بھی سوال لیں گے۔ جی اس لیے دیکھو، میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے بعض کو تم قتل اور مصلوب کرو گے اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ راست باز ہابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس نسل کا راست باز حابل سے لے کے برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک کا کیا تعلق ہے؟ جی بھائی، مجھے یقین ہے کہ یہ نسل حابل کے دور کی نسل نہیں ہے جس کا ذکر پیدائش 4 میں کیا گیا، لیکن مسیح نے اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ اس نے ان سے کہا غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو، گویا یہ ایک ہی برتن ہو۔ اگر اولاد باپ دادا کی روش پر چلے تو ان کے گناہ بھی اس میں شامل کیے جائیں۔ اس لیے اس آیت میں جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا وہ ان کو یہاں پر لکھا ہے کہ اس نسل کے سر پر زمین کے تمام راست بازوں کا خون ہوگا۔ پہلے شہید حابل سے لے کر توریت کی کتابوں کی ترتیب کے مطابق دوسری تواریخ کے آخری شہید تک ان تمام راست بازوں کا خون۔ اس لیے پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک
گویا مسیح کہتا ہے کہ پیدائش سے لے کر دوسری تواریخ تک تمام خون جو بہایا گیا تھا اس نسل کے سر پر ہوگا اگر یہ توبہ نہ کریں۔ اس لیے یہ بات بہت ہی خطرناک ہے اور بہت تشویشناک ہے، اور اگر میں پیمانے کو بھرتا چلا جاؤں تو بس میں اپنے حصے کی سزا نہیں پاؤں گا، بلکہ مجھے اس سارے برتن کی سزا ضرور ملے گی جسے میں نے اپنے گناہوں اور خطاؤں سے بھرا ہے۔ اسے متواتر گناہ کرتے رہنا کہتے ہیں۔ متواتر، صحیح۔ یقیناً ہم اپنے ناظرین کو یاد دلانا چاہیں گے تاکہ وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، دوسری تواریخ کی کتاب کے 24ویں باب میں، جس میں برکیہ کے بیٹے زکریا کا واقعہ درج ہے، اور یہ تاریخی اعتبار سے پرانے عہد نامے کی آخری کتاب بالکل۔ ہے، اور یہ اس وقت لکھی گئی جب وہ اسیری سے واپس لوٹے۔ گویا ایک سرا پرانے عہد نامے کا اور دوسرا سرا صحیح۔ نئے عہد کا تھامے رکھا۔ وہ کہتا ہے برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا، یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ آپ نے متواتر گناہ کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن کیا اس سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ خون کے گناہ اور قتل اس زمانے کے نہیں ہیں؟ صحیح۔ خداوند خون کا بدلہ چاہتا ہے، اس لیے اگر ہم ان لوگوں کو پیغام دینا چاہے جو زمین پر آسانی سے دوسروں کا خون بہاتے ہیں تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میں ان سے یہ کہوں گا کہ اس بدحال دنیا میں جو سب سے پہلے گناہ ہوا وہ یہ تھا کہ جب قائن نے اپنے بھائی کا حسد میں قتل کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے، یہاں پر اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب بدلہ لیا جائے۔ لیکن خداوند سنتا ہے جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد اس گناہ پر توجہ دلا کر کہتا ہے کہ اس زمانے کے تمام راست بازوں کا خون تم پر ہوگا، یعنی اس کا مطلب ہے پہلے شہید حابل سے شروع کرتے ہوئے، یعنی یہ سنجیدہ معاملہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کی جان نہ لے، کیونکہ اس کا حق صرف خدا کے پاس ہے، اور اس نے یہ اختیار بادشاہوں، کاہنوں اور قاضیوں کو دیا ہے، وہ ان کی عدالت بھی کرے گا۔ بہت شکریہ بھائی، ہم اس باب کے آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں۔ 37 تا 39 آیت ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہ بہت سخت ماتم ہے جو خداوند نے یروشلم کے لیے کیا، لیکن کیوں؟ دیکھیں، جب ہمارا کوئی عزیز مر جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو روتے ہیں اور پھر ہم اس کے لیے افسوس کرتے ہیں، لیکن مسیح یروشلم کے لیے رویا اور شہر کو دیکھ کر بھی رویا، لیکن یہاں وہ اس کے لیے ماتم کرتا ہے۔ پر کیوں؟ کیونکہ اس نے وقت کی قدر نہ کی۔ یہ وہ بات ہے جو اس نے لوکا کے 19ویں باب میں کہی، اور اس لیے ہم یروشلم میں دوہرے گناہ کو واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ بغاوت سے بھرا تھا، ایک نافرمان شہر، بلکہ اس نے اپنی شفا کو بھی رد کر دیا تھا۔ جب نبیوں کو بھیجا گیا تو ان کو سنسار کیا گیا، جب یسوع آیا تو اسے مصلوب کیا گیا۔ تو وہ اسے بھی مصلوب کرنے کو تھے۔ اس نے ان سے کہا، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، جی، مگر تم نے نہ چاہا۔ صحیح۔ بھائی، پروں کو پھیلانے سے مراد تحفظ دینا ہے، اور یہی نشان بنی اسرائیل کے گھرانے کے صحیح۔ لوگوں کو دیا جب پاک مقام میں خون چھڑکا جاتا۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے، میں اپنے پر پھیلا کر تیری حفاظت کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم یہ نہیں چاہتے ہو، تمہارا گھر ویران چھوڑا جاتا ہے۔ لوگوں کو کیا حاصل ہوا جب انہوں نے اسرائیل کے خدا کے حفاظتی پروں کو رد کر دیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ یعنی اس محاورے کی طرح بہت خطرناک ہے۔ لکھا ہے، وہ ممسوح قتل کیا جائے گا۔ اس لیے یہ صلیب کی طرف اشارہ ہے، لیکن اپنے لیے نہیں، اور کہتا ہے آخر تک لڑائی رہے گی، کیونکہ بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ اور یہ سب کچھ 70 عیسوی میں ہوا تھا۔ 70 عیسوی میں کیا ہوا تھا؟ خوف نے نوجوانوں کو بوڑھا بنا دیا۔ ہزاروں لاکھوں نوجوان حقیقت میں یروشلم کے گرد مصلوب کیے گئے، اور یہ نہایت خوفناک بات ہے اور پریشان کن۔ یہی بات مسیح نے کہی تھی جب اس نے صہیون کی بیٹیوں سے کہا کہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو۔ وہ دن آئے گا جب تم کہو گے، کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جن میں کہیں گے کہ
मुबारक हैं वो बांझें और वो रहम जो बारवर ना हुए और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिलाया। भाई जब वो कहता है देखो तुम्हारा घर वीरान छोड़े जाता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से मुझे हरगिज ना देखोगे जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। क्या ये बात खजूरों के इतवार के वक्त नहीं कही? जी उन्होंने कहा था, लेकिन जाहिर है ये सब वक्ती था और हमें ये याद रखना है कि ये वाज अफसोस का वाज है, लेकिन इसका इख्तिताम बरकत पर है। और अगर हम इसका यसाया के 5वें बाब से मुआजना करें जहां यसाया ने अफसोस किया, लेकिन इसके बाद जब वो छठे बाब पर पहुंचा तो उसने कहा कि मुझ पर अफसोस, यानी तुम पर और मुझ पर भी अफसोस। मैं तुमसे बेहतर नहीं, लेकिन सारा जलाल मसीह का है। आखिर में वो कहता है कि बरकत आएगी, बरकत तुम्हारे पास आएगी, तुम्हें बरकत मैं दूंगा और बरकत तुम्हें मेरे वसीले मिलेगी और दुनिया में और कोई बरकत नहीं दे सकता। खुदा ने हमें मसीह में आसमानी मुकाम पर हर तरह की रूहानी बरकत दे रखी है। ये सच है। शुक्रिया भाई, हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। आइए अब मेहमानों से राय जानते हैं। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? हमने फ़कीयों और फरीसियों और खुदावंद यसु के दरमियान फ़र्क देखा है। फ़कीया और फरीसी ज़ियाफ़तों में आला कुर्सियाँ पसंद करते थे। वो लोगों को सिखाते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। वो दीनदारी की वजह रखते थे लेकिन इसके असर को कबूल नहीं करते थे। लेकिन खुदावंद ने अपने आप को खाली कर दिया और एक खादिम की सूरत इख्तियार की। वो दिल का हलीम और फ़रोतन था। हमने किस्त के शुरू में सीखा कि मसीह ने मत्ती की इंजील के आगाज में मुबारकबादियों से वाज शुरू किया और इस बाब में उसका वाज अफसोस से भरा है। लिहाजा जो बरकत से लुत्फ नहीं उठाते उनके पास सिवाय अफसोस के कुछ नहीं। इस बाब की खूबसूरत बात यह है कि अफसोस करने के बाद मसीह ने इख्तिताम बरकत पर किया। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। भाई खुदा आपका भी बरकत दे। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, मैं इस आगाही को आपके लिए छोड़े जाता हूं जो मसीह ने यरूशलेम के लिए दी। ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। यरूशलेम नबियों को कत्ल करने में नहायत तख्लीकी था। वो सब जो खुदा का कलाम लेकर उसके पास आए, उन्होंने रद्द किया और उनको निकालकर कत्ल किया। हर वो शख्स जो मसीह का इनकार करता है वो उसके तहफ़्फ़ुज़ से इनकार करता है। सिर्फ एक ही शख्सियत है जो हिफाजत की सलाहियत रखती है। कफ़ारा सिर्फ मसीह की सलीब के वसीले है, और हर कौम और हर शख्स जो मसीह की सलीबी कफ़ारे का इनकार करता है उसके पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय हलाकत के। इसलिए अगर आप हिकमत रखते हैं तो अभी तौबा करें और तहफ़्फ़ुज़ हासिल करें, क्योंकि किसी और के वसीले निजात नहीं है। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे।